बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। एक तो इमरान खान साहब ने एबटाबाद जलसे में जो मीर जाफ़र की मिसाल दी थी, उसकी वजह से लोगों को जो ये लगा था और उन्होंने इन्फर किया था, कुछ ने कहा कि हमें लगा है, कुछ ने कहा इन्होंने कहा ही जनरल बाजवा साहब के मुतल्लिक, और ये कैसे कह सकते हैं, गम गुस्से की लहर थी। उस हवाले से कुछ एक्स आर्मी पर्सनस ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। सबसे पहले वो सुनते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जेलम में जो तकरीर किया, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो गद्दार कह रहा था, मीर जाफ़र जिसको कह रहा था, शहबाज शरीफ वो तुम हो। तो अब वो शहबाज शरीफ साहब का नाम लेकर उनको कह रहे हैं, एक तरह की क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है। लेकिन जो रिएक्शन आया एक्स आर्मी पर्सनस की तरफ से, वो सबसे पहले तो ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनस की तरफ से एक रद्द अमल आया जो मैं समझता था दिखाना ज़रूरी है हमारे शो में। अब बात करते हैं इमरान खान साहब मीडिया के हवाले से जो बात करते हैं, क्योंकि जब से उनकी हुकूमत गई है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी पे बहुत खुलकर अपने जलसों में तकारीर फरमा रहे हैं। तो मीडिया से तो पहले से उन्हें मोहब्बत थी। जब वो वज़ीर आज़म थे, वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटने से पहले वो मीडिया के हवाले से काफ़ी मोहब्बत का इजहार करते थे। जवाबन फिर हम भी कुछ मोहब्बत का इजहार करते थे। तो अभी वो मीडिया के हवाले से क्या कहा उन्होंने रिसेंटली अभी मैं आज पूछता हूँ मीडिया से कि किधर गई महंगाई? अब तो रिकॉर्ड महंगाई पहुंच गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आप क्यों नहीं माइक पकड़ के लोगों के पास जा रहे जी कि बताएं जी क्या हालात है? अब क्यों नहीं पूछते? हमारे थोड़ा सा इतना सा कीमत बढ़ती थी, जाके माइक पकड़ के लोगों से कहते थे जी देखे गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। ये पैसा चलाया था हमारी गवर्नमेंट को डिग्रेड करने के लिए। अच्छा, इसमें दो बातें। पहली बात तो जो उनकी डिमांड थी या अपील थी, अगर रिक्वेस्ट होती तो बेहतर होता। हम भी अच्छे तरीके से उसको कहते कि जी ठीक है, बिल्कुल आपका राइट है, आप मीडिया से ये अगर कहते हैं कि जी मीडिया को ये करना चाहिए, हम भी उस हवाले से अपना रिस्पांस देते। लेकिन वो उनको आदत है ऑर्डर करने की और डायरेक्ट करने की। वो सब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और वर्कर समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। वो लोग जिन्होंने करियर पॉलिटिशियंस हैं, वजारतें वगैरह एंजॉय करनी है, वो तो शायद इस तरह की डायरेक्शंस लेते हैं। लेकिन मीडिया का इशू ये है कि मीडिया जो है ना, और ख़ास तौर पे आज़ाद मीडिया जो है, न्यूट्रल मीडिया जो है, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता, वो आपसे डायरेक्शंस नहीं लेता, वो आपके कहने पे प्रोग्राम नहीं करता। हाँ जी, आप कहते हैं कि महंगाई पे आपके ज़माने पे बड़े प्रोग्राम हुए थे, बिल्कुल हुए थे, क्योंकि महंगाई हो रही थी, गरीब पिस रहा था, दिन ब दिन उसका जीना मुश्किल हो रहा था। अभी महंगाई के हवाले से आपको याद है खान साहब, जब आप हुकूमत में आए थे, आपने मीडिया पर्सन्स को फ़ोन करके बोला था कि 6 महीना का टाइम मुझे दें और मेरे ऊपर तनकीद ना करें ताकि मैं मामलात संभाल लूँ, क्योंकि पिछली हुकूमत बहुत गन छोड़ के गई है। आपने हनीमून पीरियड मांगा था या नहीं मांगा था? आप 90 दिन का टाइम मांगते थे करप्शन ख़त्म करने के लिए, नहीं। इस हुकूमत को देर कितनी हुई है? 3 हफ्ते हुए। 3 हफ्तों में तकरीबन 3 दफ़ा मैं इस हुकूमत के हवाले से मईशत पर बात कर चुका हूँ कि इनसे नहीं संभाली जा रही है। उस दिन भी हम शहबाज शरीफ साहब को जाकर मिले हैं, तो मुझे जेन्युइनली कैटेगोरिकली ये लगा कि उनके पास पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। मुझे जब सवाल पूछा है कि आप अगले साल में क्या करेंगे कि जिससे कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट आ जाए इकॉनमी में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि अगली बार दोबारा, जो हर सियासतदान कहता है, अगली बार दोबारा अगर कौम ने खिदमत का मौका दिया तो 5 सालों में इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। जो आपने 22 साल कहा था कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उसके बाद 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस थी वो सब ने देख ली। इसी तरह शहबाज साहब अब कह रहे हैं कि अगली बार, अभी की हुकूमत उनके पास है, वो कहते हैं अगली। तो शहबाज साहब को भी हम स्पेयर नहीं करेंगे। आपको किसने कह दिया कि हम शोज नहीं करेंगे? हम करेंगे। मैं आज के शो में मईशत पे, इकोनॉमी पे आज ही सेगमेंट करूंगा, बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज में क्या मंदी रही, बताऊंगा डॉलर कितना। लेकिन थोड़ा सा हमें भी टाइम तो देना, हम अपनी असेसमेंट करें कि आपकी हुकूमत की मईशत के हवाले से जो परफॉर्मेंस थी, हमाद अजहर साहब ने जो गंदी कारकर्दगी दिखाई है LNG के हवाले से, तेल के हवाले से, बिजली के हवाले से, उसका कितना फॉल बैक इस गवर्नमेंट पे है? क्या ये 3 हफ्ते में कर सकती थी? अगर तो कर सकती थी और नहीं किया, आप देखें हम इनके ऊपर कैसे तनकीद करते हैं। लेकिन आपके कहने पे नहीं करेंगे, ये दिल की आवाज़ से करेंगे, ज़मीर की आवाज़ से करेंगे। दूसरी बात, हम भी कोई गुलाम नहीं है। आप वो कहते हैं ना हम कोई गुलाम है, जो मान लें भाई हम भी कोई गुलाम नहीं है, हम किसी से लेकर नहीं खाते हैं। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आप लोग बार बार हम पे हमले करते हैं। कल अली मोहम्मद खान साहब ने इस तरह की बातें वगैरह मेरे शो में की थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि ही इज़ वन ऑफ द डिसेंट फेसेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ये जो बयानिया है
تقسیم کا, پولرائزیشن کا, الزام تراشی کا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا بغیر ثبوت کے. یہ آپ نے اپوزیشن سے شروع کیا تھا, پھر آپ میڈیا پہ پہنچے, اس کے بعد آپ عدالتوں پہ پہنچے, اس کے بعد آپ اداروں پر پہنچ گئے, آگے آپ نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے. تو ہم نے بھی اس حوالے سے دیکھنا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں, آپ ویسے اسلام کے بڑے حوالے دیتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن میں کسی پر تہمت لگانے کا یا جھوٹا الزام لگانے کا کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا, بہرحال یہ میڈیا کے حوالے سے تھا. آگے چلتے ہیں. اب عمران خان صاحب نیوٹرل ہونے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ بھی دیکھیں. اللہ یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں, میں تو نیوٹرل ہوں. نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں, انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی, پوچھے گا اللہ آپ سے. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. مجھے کوئی حوالہ, میں نے کل بھی کہا تھا کہ کل کوئی حوالہ اگر مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں کہ آج کل کے جتنے بھی پاکستانی ہیں جب یہ قبر میں اتریں گے ان سے حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے امپورٹڈ حکومت کے خلاف جدوجہد کی نہیں. بڑی اسپیسیفک ٹرم آپ نے بولی ہے. بہت سارے لوگ آپ کے امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کو مانتے نہیں ہیں. آپ جب بیرونی سازش کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں کہ اس وجہ سے امریکہ بہادر نے یہاں پہ گورنمنٹ ٹاپل کر دی ہے, میں کہتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج کے زمانے میں 2022 میں نہیں ہو سکتا. یہ رابرٹ کلائیو کا, سراج الدولہ کا, میر جعفر کا زمانہ نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ 22 کروڑ کی عوام ہے. اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو کہ اور پاکستان وہ سٹیٹ ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. اور ہمارا طوطی بولتا ہے پوری مسلم دنیا میں, اور دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام آتا ہے. تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کر جائے اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے؟ اتنے برے حالات ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا, اور تیسری بات آپ نے کہا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کے خلاف آپ نے جدوجہد کی یا نہیں کی, یہ آپ سے حساب لیا جائے گا. بھئی اس کے تو میں آپ کو بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں کہ ایک حکمران سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں طاقت دی تھی, تمہیں اقتدار دیا تھا, تمہیں اختیار دیا تھا, تمہیں حکمرانی دی تھی, تم نے کیا اس کے ساتھ. 3.5 سال تمہارے پاس پاور تھی, تم نے 22 سال کی سٹرگل کی. تم یہ کہتے تھے نیا پاکستان بناؤں گا. میں تم بالکل بھی اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے, میں بلکہ اپنے الفاظ بہتر کرتا ہوں. آپ یہ کہتے تھے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا. آپ یہ کہتے تھے کہ میں غریب کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. آپ یہ کہتے تھے ملک کی ترقی کروں گا. مجھے صرف 2 سوالوں کے جواب دے دیں عمران خان صاحب. پہلا سوال, کیا آپ کے دور حکومت میں آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا طوطی بولتا تھا, آپ کی سیکیورٹی میں نے دیکھی ہے, آپ کے ارد گرد لوگ میں نے دیکھے, آپ کی جو آنیاں جانیاں تھیں میں نے وہ دیکھی ہیں, لیکن آپ کے دور حکومت میں کیا ایک غریب باپ نے غربت سے تنگ آ کر, کیونکہ گھر میں آٹا نہیں تھا, اپنے بچوں کو مارا کہ نہیں مارا؟ سمپل کوشچن. کیا آپ اس کے پاس گئے؟ کیا آپ کا کوئی ریپریزنٹیٹیو اس کے پاس گیا؟ اور کیا آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے صاحب میں؟ دوسرا سوال, آپ کے دور حکومت میں آپ وزیر اعظم تھے, آپ کے پاس اتھارٹی تھی, آپ کے پاس پاور تھی, آپ کا طوطی بولتا تھا. سانحہ ساہیوال ہوا, معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو, بڑی بہن کو قتل کیا گیا. کیا ان کو عدالت میں انصاف ملا؟ آپ کہتے تھے میں عدالتیں ٹھیک کروں گا. آپ کہتے تھے میں قانون دہلیز تک پہنچاؤں گا, سستا اور فوری انصاف. آپ کہتے تھے میں معاملہ ٹھیک کروں گا. کیا کیا آپ کے لا منسٹر جو تھے فروغ نسیم صاحب؟ انہوں نے پریزیڈینشل آرڈیننس کی فیکٹری لگا کے جس طرح سے آپ کی حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی وہ انہوں نے کی. بیکا 2022 وہ لے کر آئے. ان بچوں کے لیے کیا کیا؟ عدالتی نظام کے لیے کیا کیا؟ آپ کے دور حکومت میں یہ ہوا کہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے, آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کو میرے دور حکومت میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کیا آپ نے یہ کیا؟ آپ سے سوال پوچھا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک عربی بدو ان سے پوچھتا ہے کہ عمر, بیت المال سے جو چادریں ملی تھیں ہم سب کو, ہمارا تو پورا جسم اس سے ڈھانپا نہیں گیا, تیرا کیسے ڈھانپا گیا؟ جواب دے.
اور حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو دی ہے، اور یہ خلیفہ وقت سے ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے، آپ سے کسی کو پوچھنے کی جرت تھی؟ اور ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ فراگوگی سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس سے کیوں حساب مانگ رہے ہو؟ اس کے پاس تو نہ وزارت تھی، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا۔ کیا فراگوگی سی ایم ہاؤس میں یا سی ایم آفس میں جا کر نہیں بیٹھتی تھی؟ کیا فراگوگی پرائم منسٹرز ہاؤس تک اس کی رسائی نہیں تھی؟ کیا فراگوگی کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے؟ کیا فراگوگی کے پاس زمینیں نہیں نکلی ہیں؟ رنگ روڈ کے اعلان سے ایک ہفتہ پہلے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے میں ایک زمین خریدتی ہے، 1 ارب میں بیچ دیتی ہے جب سکینڈل واپس آتا ہے۔ اس کے خلاف اس سے پہلے کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے، آپ اس کا کیسے ڈیفنس کریں عمران خان صاحب؟ آپ کے دور حکومت میں ہم فراگوگی سے نہیں پوچھ سکتے تھے، آپ کا دور حکومت گیا ہے، ہم پوچھ رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں میڈیا پہ اب قدھن لگ رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں جو میڈیا پہ قدھن لگ رہی تھی، یہ پوچھ سکتے ہو، یہ نہیں پوچھ سکتے، پوچھو گے تو نوکری جا سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ سب گندا کھیل چلا ہے آپ کے دور حکومت میں۔ were you sleeping at that time, sir, Mr. former Prime Minister؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ آپ نے تب کہا، لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں، میں مانتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ عجیب قوم ہے، عجیب قوم ہے، مطلب کہ جو چورن نہیں بھی بکنے والا ہوتا اسے جا جا کے خریدتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ عمران خان کے فالوورز میں دیکھ رہا ہوں، اور میں پھر عرض کر دوں that I've always liked Imran Khan. I still like him. Many people have adored him. Many people have idealized him. ٹھیک ہے، but I like him. ٹھیک ہے، آج کل میں ان کے فالوورز دیکھتا ہوں، ایک بندہ اپنے بچے کو کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان بولے میں اس کی گردن پہ چھری چلا دوں گا۔ اس بچے پہ کیا اثر پڑا ہوگا؟ آپ کے حوالے سے ہم ہلکی سی تنقید کریں، ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ جانے بغیر کہ ہماری کیا فیملی بیک گراؤنڈز ہیں، ہمارے ماں باپ 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمیں انہوں نے ہمیشہ حق سچ کی تلقین کی ہے، ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صراط مستقیم قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور وہ صرف آپ کی منوپلی نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کی منوپلی ہے۔ ہم بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لفافے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ جب آپ اتنے جنرل لیول پہ ایک نیریٹو دیتے ہیں، پلیز ٹیک دا نیمز۔ آئی ایم شیور کچھ برے لوگ ہوں گے میڈیا میں، وائی ڈونٹ یو ٹیک دا نیمز، پلیز ٹیک دا نیمز۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے ان لوگوں کی تنقید کروں گا جن کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں اور جنہوں نے لفافے لیے ہیں، لیکن کوئی مجھے کہے تو مجھے تو پتہ لگے گا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے لفافہ لیا ہے کہ نہیں لیا، مجھے تو پتا ہے، یا میرے اللہ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے میں اپنے بچے کیسے پال رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا ہے، اور مجھے اگر کوئی کہے گا کہ یہ پیسے لے کے شو کرتا ہے تو مجھے تو اس کی حیثیت اور اس کا اندر پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو آپ اپنے فالوورز کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ مت کریں، کیونکہ جب وہ کریں گے تو نقصان آپ لوگوں کا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے، ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کے فالوورز، پاکستان تحریک انصاف۔ اچھا، آخری بات، جب آپ ایک خاص فریم آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، فالوئنگ اتنی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دوں گا عمران خان کے کہنے پر، اور مرنے سے پہلے 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان کی ایک دفعہ شکل دکھا دو۔ بھائی زندگی تو شروع کر لے پہلے، اس کے بعد مرنے کی بھی بات کریں۔ ذرا فالوورز دکھائیں کیا کہتے ہیں خان صاحب کی، دکھائیے گا۔ اچھا، اب اگر میرے دل میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات ہوتی، میں یہ کیوں دکھاتا؟ میں دکھا رہا ہوں، میں خود دکھا رہا ہوں کہ عمران خان کی فالوئنگ ہے، اس حد تک لوگ جذباتی ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو مماثلت ہے وہ ڈرا کی جا سکتی ہے ماضی کے کچھ لیڈرز کے ساتھ جو ایک ایسے لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ لوگ انہیں کلٹ کہتے تھے، لوگ ان کے کہنے پہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو عمران خان کی فالوئنگ اس لیول تک جاری ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا ان کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، یا پھر ان لوگوں کو کسی سیدھی راہ پر ساتھ لے کے جانا ہے؟
جو خون ریزی کا راستہ نہ ہو, تشدد کا راستہ نہ ہو, خانہ جنگی کا راستہ نہ ہو, انتشار کا راستہ نہ ہو, نفرت کا راستہ نہ ہو, شرانگیزی کا راستہ نہ ہو. یہ وہ تمام باتیں جو شیخ رشید صاحب اور فواد چوہدری صاحب کہتے رہے ہیں. آخری بات کہ جب آپ اتنے فالوورز اس طرح سے دیکھتے ہیں پھر آپ کا کانفیڈنس لیول کہاں پہ جاتا ہے. اس کی بھی ایک مثال عمران خان صاحب نے ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ میں دی, وہ دکھائیے گا عمرے کے حوالے سے. آپ پالیٹکس اب نہیں کر رہے ہیں, یہ پالیٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے. آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جو گیا مکہ مدینہ, جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے, ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. شہریار یہ ٹائم تھا, یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا, باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا. ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. تو اب لوگوں کو عمرے پر بھی خان صاحب سے پوچھ کر جانا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں جو ان کو مانتے ہیں, وہ عمرے پر بھی بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ عمرے پر گئے ہیں تو وہاں پر دعا کریں, کوئی ہماری تحریک کے لیے دعا کریں. لک ایٹ دا لیول آف کانفیڈنس جو عمران خان کے دماغ میں اس وقت ہے کہ وہ اپنے فالوورز کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمرے پر کیوں چلے گئے اس ٹائم پہ. یہ کوئی ٹائم تھا عمرے پہ جانے کا. اب اس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. پاکستان تحریک انصاف سے واجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صداقت صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں کافی دیر سے بول رہا ہوں اور کافی تلخ بول رہا ہوں, ایک دھیمے انداز میں تنقید کر رہا ہوں. غصہ تو آپ کو بڑا آ چکا ہوگا, تو پلیز شروع کیجیے. جی کیا بہت بہت شکریہ بیرسٹر احتشام. آپ نے جو بھی باتیں کی, آپ کا پورا حق ہے کہ اپنی رائے رکھیں, اور آپ کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری رائے بھی لوگوں تک جانے دینی ہے تاکہ لوگ اپنا انالیسس کر سکیں. سب سے پہلے یہ کسی انسان پہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ لوگ عوام یا مخلوق خدا اس سے اتنی محبت کرے کہ ساری حدیں پار کر جائے. اور ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جذبات میں کوئی باتیں کر جاتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 99.9% یعنی 99% سے زیادہ لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ سمجھ بوجھ کے, اور عمران خان کا جو ان کا قوم کے لیے جو سوچ ہے اس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. جذباتی لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں جو جذبات میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. آپ کو یہ بتاؤں کہ آواز خلق کو مخلوق خدا, کیا آواز خلق کو نکار خدا سمجھا جاتا ہے. تو یہی جو آپ کی رائے ہے اس سے اگر میں کہوں کہ عوام پاکستان اگر مختلف رائے رکھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, وہ اللہ وہ بہتر جانتا ہے, اور ہمیں سب کو ماننا چاہیے. اور جمہوریت دنیا میں بہترین نظام حکومت ہے, اور جمہوریت کا بھی اصول یہی ہے کہ جس کو مخلوق خدا چاہے اسی کو حکمرانی دینی چاہیے, اور اسی کی رول چلنا چاہیے, اور اسی کی بات ماننی چاہیے. آپ نے بہت ساری باتیں کی, میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے ایک بات کی جس کا میں جواب سالڈ دینا چاہتا ہوں, باقی تو چلیں آپ کی ویلیو ججمنٹس ہیں, وہ آپ کا اپنی رائے ہے. عمران خان نے کیا کیا میرے بھائی؟ 5 سال پاکستان کی ایکسپورٹ رکی رہی نواز شریف کے دور میں, اور عمران خان نے 24 ارب ڈالر سے اٹھا کے اس کو 32 ارب ڈالر کر دیا. پوری دنیا میں کورونا آیا اور پوری دنیا پریشان ہوئی, اور عمران خان نے کورونا سے پاکستان کو ایسے نکالا کہ آج دنیا عمران خان اور پاکستان کی مثالیں دیتی ہے کہ جن کا ویژن اور جن کی سوچ کی وجہ سے پاکستان نے معاشی نقصان بھی کم کیا, اور ہیلتھ وائز بھی ہمارا 30-31 ہزار لوگ ہماری 22 کروڑ آبادی والے ملک کی اموات ہوئی جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن باقی جگہوں پہ نقصان بہت زیادہ ہوا. عمران خان نے جب معیشت جب پاکستان کو چھوڑا تو 5.5% سے زیادہ گروتھ تھی, جو دنیا کی اچھی ترین گروتھ میں ہوتی ہے. اور IMF اور ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مستحکم معیشت اور مستحکم سٹیبل گروتھ ریٹ پہ آ گیا. پاکستان کے ریزرو ختم ہو چکے تھے جب عمران خان آیا, اور بھر کے خزانہ عمران خان چھوڑ کے گئے. عمران خان نے پاکستان کا ٹیکس ریونیو 3,500 سے اٹھایا اور 6,000 پہ چھوڑا, اور اگر حکومت ملتی تو یہ 8,000 کا ٹارگٹ پورا ہوتا. پوری پنجاب اور پورے KPK کی عوام کو 10 لاکھ روپے ان کی جیب میں ڈالے کہ جائیں جہاں سے مرضی علاج کرائیں. اور آپ نے کہا کہ حضرت عمر سے سوال ہوا کہ آپ کا یہ دوسرا جو یہ کپڑا ہے کہاں سے آیا. عمران خان پہ بھی سوال ہوا تھا کہ آپ کا یہ بنی گالہ کا محل کہاں سے آیا. میرے بھائی سپریم کورٹ نے پوچھا, اور عمران خان نے 40 سال پرانے کاغذات دے کے آپ کے وقت کے سب سے بڑے قاضی سے صادق اور امین کا لقب لیا, جو آج ترہ امتیاز ہے عمران خان کے لیے بھی اور ہر عمران خان کے
چاہنے والے فالوور کے لیے بھی. رہی بات کہ ان کو سازش نہیں لگتی تو میرے بھائی کل کی شہباز شریف صاحب کی ایک جملہ اور سننا, کل کی شہباز شریف صاحب کی اسمبلی کی تقریر سنیں جہاں اس دھمکی کا اور اس سازش کا انہوں نے ذکر کر دیا, اور 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس خط کو جس کو نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم جعلی کہتے تھے ان کو صحیح مان لیا. یہ جو بیانیہ ہے اگر عوام جو مخلوق خدا کے دل میں چلا گیا کہ یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ, یہ ضمانت پہ آئے ہوئے لوگ اور یہ مجرم قسم کے لوگوں کو اگر پاکستان کے اقتدار پہ بٹھانا ہے تو لوگ میرے بھائی اس طرح نکلیں گے, اس سے زیادہ بھی نکلیں گے اور اس سے زیادہ بھی یہ احتشام جذباتی. ٹھیک ہے. اچھا صداقت علی بھائی صاحب, اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے دنوں گل صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر وے پہ تو ان کی فوری طور پہ جو تصاویر آئی تھیں اس میں الحمدللہ وہ ٹھیک نظر آ رہے تھے. اس کے بعد میں ان کا ہم نے دیکھا کہ ہاتھ پہ بھی انہوں نے وہ اپنا وہ بینڈیج تھی اور وہ اس کو لٹکایا ہوا تھا ہاتھ کو, اور اس کے بعد نیک پہ بھی کالر تھا. آئی ایم شیور وہ دباؤ وغیرہ بعد میں فیل ہوتا ہے, چیزیں آتی ہیں تو وہ سرٹنلی انہیں چوٹیں لگی ہیں. لیکن مجھے بتائیے گا, انہوں نے کہا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے اور مجھ پہ حملہ کروایا گیا, مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر عمران خان صاحب نے بھی جلسے میں اس حوالے سے بولا, تو کیا پولیس کے پاس کوئی شواہد ہیں کہ واقعی حملہ ہوا ہے, کوئی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا, یا پھر آپ کسی بھی چیز کے اوپر سیاست کھیل جاتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو, کسی کی موت ہو, کیونکہ ڈاکٹر رضوان صاحب کل ان کی وفات ہوئی ہے. اٹ از اے ویری سیڈ انسیڈنٹ. وہ جو ڈائریکٹر FIA تھے پنجاب میں, مائی کنڈولنسز ٹو ہز فیملی. اس کے اوپر گل صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ یہ قتل لوگ ایسے ہی کرواتے ہیں, یہ لوگ ایسے ہی قتل کرواتے ہیں کہ لگتا ہے اپنی نیچرل ڈیتھ مر گیا بندہ. تو اس کے بھی کوئی ثبوت ہیں, یا آپ لوگ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ پہ بھی سیاست کھیل سکتے ہیں, آپ کسی کی موت پہ بھی سیاست کھیل سکتے ہیں, اور سیاست ہی سیاست کھیلی جاتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی آر یو گائز سو ہنگری فار پالیٹکس. 3.5 سال میں آپ لوگوں نے کیا ہے جو اب علیحدہ ہو کے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف ہے اقتدار سے علیحدہ ہونے کی کہ آپ کسی انسیڈنٹ کو نہیں چھوڑے سیاست کھیلنے کے لیے, اور آپ کہتے ہیں سسٹم لپٹ جائے, ریاست ایسی تیسی ہو جائے, خانہ جنگی لگ جائے, خون ریزی ہو جائے, تشدد ہو جائے, ہمارے بچوں کا فیوچر برباد ہو جائے, اکانومی بیٹھ جائے, سول نافرمانی ہو جائے, دوسری حکومتوں کو جا کے اس حکومت کی شکایت کرو, یہ اوورسیز پاکستانیز کو آپ لوگ کہتے ہیں. یعنی کہ ایسے جیسے ملک آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر حکومت میں نہیں ہیں تو صفایا ہو جائے. کیوں یہ کیا پالیسی ہے؟ آپ لوگوں کو اپنا اقتدار اتنا کیوں عزیز ہے؟ آپ لوگ اگلی ٹرن کے لیے کیوں نہیں ویٹ کر سکتے؟ بہت سارے آپ نے سوال کیے ہیں کہ 3.5 سال میں کیا کیا. احتشام جن کے لیے 3.5 سال میں ہم نے کیا ہے نا, وہ آج آ کے سوشل میڈیا پہ رو بھی رہے ہیں. اور عمران خان چاہے لاہور ہو, کراچی ہو, پشاور ہو, جیلم ہو, چکوال ہو, سرگودا ہو, ملتان ہو, ہر جگہ پہ لاکھوں کی تعداد میں نکل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وی لو یو. اس لیے جو کچھ ہم نے کیا انہیں بہت پسند آیا. آپ کو نہیں آیا, آپ بھی رائے رکھتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. آپ نے کہا کہ جو بھی شہباز گل صاحب نے کیا, سب سے پہلے احتشام, آپ قانون مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو کسی بھی حادثے کا وکٹم ہوتا ہے, جو متاثرہ شخص ہوتا ہے, اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس کے خلاف بھی کمپلین کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا جس طرح گاڑی الٹی ہوئی دیکھی, اور جس طرح 2 بندوں کی شہباز گل صاحب کے مطابق حالت زار ہے. شہباز گل کی گاڑی الٹی ہوئی, پیچھے سے کسی نے ہٹ کی, اور شہباز گل حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا علاج بھی کرائیں. اور انہوں نے ویسے کل میں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ میری گردن پہ بھی دب پڑی ہے اور میرے بازو پہ بھی دب پڑی ہے, فریکچر. جی میری بات چلیں, وہ اپنی جگہ پہ میں شہباز گل صاحب کی بات نہیں کرتا. مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر رضوان صاحب کی جو وفات ہوئی ہے, کیا ان کے گھر والوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ قتل ہوا ہے ان کا؟ ڈاکٹر رضوان صاحب کے گھر والوں نے بولا کہ ان کا قتل ہوا ہے. شہباز گل صاحب بول رہے ہیں کہ یہ قتل کی واردات ہے. سنیں آپ کتنی دیر تک آپ لوگوں کو کلین چٹ دیں اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں, آپ کچھ بھی کہہ دیں یار, کچھ بھی کہہ دیں, جواب تو سن لینا, اور ہم سر تسلیم خم کر لیں. احتشام بھائی جواب تو سن لیں. آپ سوال کریں نا, جی سنائیں. دیکھیں آپ نے جو کہا, میں نے آپ کو کہا کہ جو وکٹم تھا اس کی گاڑی آپ نے الٹی ہوئی دیکھی, اور اگر 120 کی سپیڈ پہ کسی کی گاڑی الٹ جاتی ہے اور پیچھے سے ہٹ ہوتی ہے اور وہ بچ جاتا تو یہ معجزہ ہے. ڈاکٹر رضوان کا جواب دے دیں, گل صاحب پہ میں بحث ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے میں اس پہ آؤں نا, تو پہلے سنیں نا, تو ایک بات ہوگی, اب ڈاکٹر رضوان پہ ہر آدمی
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایان علی جب پکڑی جاتی ہے اس کا بندہ، اس کا جو انویسٹیگیٹر ہے اس کی بھی قتل ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ہر آدمی اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ جو بندے مارے گئے ساہیوال میں، وہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ نے کہہ دیا جی کہ آپ کی ریاست میں وہ بندے مارے گئے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ہر آدمی، آپ نے رائے رکھی عمران خان کے بارے میں، اس لیے شہباز گل، ڈاکٹر رضوان کے جو بھی ان کا حادثہ ہوا یا ان کی جو موت ہوئی، ان کے بارے میں رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اور آپ ان کے مخالف رائے دے دیں. رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، مطلب کہ رائے رکھنے کا حق تو ہوتا ہے، لیکن سنیں نا، آپ کی رائے ہے نا میرے بھائی، یہ اقلیتی رائے ہے. اکثریتی رائے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو دور ہے کا حق نہیں ہوتا. یو ریمبر فیک نیوز، صداقت علی وائس صاحب، یو ریمبر فیک نیوز، دا ٹرم، یہ فواد چودھری فیک نیوز کتنی کرتے تھے جب آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ہم لوگ تنقید کرتے تھے. اب ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوا کہ یہ مرڈر ہوا ہے یا قتل ہوا ہے، اور شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہوا ہے. کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مرڈر کی کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ ان کے گھر والوں نے کوئی اپلیکیشن دی؟ ان کے گھر والوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہو قتل کی واردات کے حوالے سے؟ ان کے گھر والوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہو قتل کی واردات کے حوالے سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے کلیم نہیں کیا تو شہباز گل کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے خواب کیسے آیا کہ یہ قتل ہوا ہے؟ آپ کچھ بھی کیسے کہہ سکتے آپ نے یہ بات آپ کہیں تو وہ فیک نیوز بھی نہیں ہے. بیرسٹ شام، آپ بات تو سن لیں، جواب تو سن لیں. آپ نے یہ ایک بات 8 دفعہ ریپیٹ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی بات سنی جائے، اس کا جواب نہ سنا جائے. آپ صرف ایک دفعہ سوال کریں تو مجھے ایک دفعہ جواب دیں. میرے بھائی، میں دوبارہ شکریہ. میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی کوئی کچھ تو بنیاد ہو اس کے اندر. ایک بندے کے گھر والے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ہوا ہے، ایک بندے کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ طبعی موت. ہاں، ان پہ کوئی سٹریس ہو سکتا ہے، پریشر ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر، اور وہ سٹریس پریشر اگر تھا تو وہ کن وجوہات کی وجہ سے تھا وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کے اوپر پروگرام کریں گے. کن وجوہات؟ اگر ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا اس حکومت کی طرف سے، حمزہ شہباز کی طرف سے، میں حمزہ شہباز کے خلاف شو کروں گا. یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے دیں ثبوت، میرے سامنے لا کے رکھیں. لیکن گھر والے کچھ اور کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قتل ہو گئے. کسی کی موت پہ سیاست مت کریں. ایک کریڈیبلٹی جو 22 سال میں عمران خان نے بنائی تھی اس کو ایسے برباد نہ کریں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے، اور میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اس معیشت کو بحران میں سے کیسے نکالنا ہے اس ایک سال میں. لیکن اس کے باوجود کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. 5 سال مزید مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے دوبارہ خادم پاکستان بنائیں گے تو پھر دیکھیں میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا. اور یہ والا لارا جو ہے نا، یہ تقریباً ہر سیاسی جماعت کے ہر بڑے لیڈر نے جس نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے، سب عوام کو دیا ہے. اور یہ کبھی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے، پھر تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے، پھر مایوس ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر پہلے والا شروع سے شروع کرتا ہے، 1 سے، پھر 1 سے شروع کرتا ہوا اینڈ تک جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ہو کے دوسرے کی طرف، پھر تیسرے کی طرف، پھر تیسرا 1 سے شروع کرتا ہے پہلے سے، پھر مایوس ہو کے پہلے. یہ لمیٹڈ ہے. اور جس ملک میں جمہوریت کی یہ حالت ہو کہ وہاں پہ سیاسی جاداداری ہو اور معروسیت ہو، وہاں پہ پھر نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا. لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں، انہی کو آپ بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں. اب میاں صاحب کیا کریں گے اس سال میں؟ کیا معیشت کو باہر نکال سکتے ہیں؟ مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہیں، سنیں. دیکھیں گے کہ ان تمام مشکل حالات کے باوجود ایک کے بعد دوسری خوشخبری ملے گی. وزیر اعظم خود ان تمام حالات کا جائزہ قوم کے سامنے بہت جلد قوم سے خطاب کی صورت میں پیش کریں گے. تو وہ کہہ رہے تھیں کہ آپ کو خوشخبری ملے گی مشکل حالات کے باوجود. لیکن مشکل حالات یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو مندی ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی، اس میں 2 کروڑ 28 ارب 57 کروڑ 19 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. ڈالر جو ہے وہ اس وقت ملک کی بلند ترین سطح کو پہنچا ہوا ہے. مہنگائی اس وقت ہے، غریب آدمی اس وقت بھی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے. IMF کے پاس آپ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم 2 ارب ڈالر آپ کو اور دے دیں گے پرووائڈڈ کہ آپ تیل پہ اور بجلی پہ سبسڈی ختم کر دیں. اور اپیرنٹلی مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پر مان آئے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
کہ ڈیزل پہ 50 روپے اور پیٹرول پر کتنا تھا تقریباً 30 روپے میرے خیال میں اضافہ 21 روپے اضافہ ہو جائے گا, اور یہ غریب آدمی کے لیے تو ایک بم ہوگا جو اس کے سر پہ گرے گا. لیکن بعد میں شہباز صاحب نے کہا نہیں جی نہیں ہم اس کو روک رہے ہیں. اب دوبارہ IMF سے پیسے تو ہمیں چاہیے, خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ تو نہیں کر سکتے. سری لنکا کی حالت دیکھیں, وہاں پہ حکومت اب فارغ ہو گئی ہے, لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے, گھر جلا دیے انہوں نے وہاں پہ اپنے حکمرانوں کے, اس حد تک وہاں پہ کیوس پیدا ہوا تھا. تو ہم ڈیفالٹ ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے. IMF کے پاس دوبارہ اگر ہمیں جانا پڑتا ہے, وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی 18 مئی کو دوحہ میں ملیں گے, لیکن شرط جو ذرائع کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تیل پر سبسڈی ختم کریں. تو تیل پہ سبسڈی 18 سے پہلے ختم ہوتی ہے تو پاکستانیوں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 15 مئی تک آپ کے اوپر پیٹرول بم گر سکتا ہے. اب اس میں پچھلی حکومت کا کتنا کردار ہے؟ مزمل اسلم سابق ترجمان وزارت اقتصاد ہیں. مزمل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مزمل صاحب یہ بتائیے گا اس وقت پاکستان کی معیشت جس حال میں ہے, کیونکہ 2018 میں جب آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بڑی مشکل معیشت ملی تھی اور اس وجہ سے ہمیں ٹائم لگا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا آیا اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک مہنگائی کا فینومینا آیا. لیکن ابھی کوئی حالات جو تھے اس کا کتنا قصور ہے شہباز شریف صاحب کے ناکام ہونے میں, اگر وہ ناکام آنے والے دنوں میں ہوتے ہیں؟ ابھی تو 3 ہفتے میں سمجھتا ہوں 3 ہفتے میں تو آپ گیج نہیں کر سکتے. اب میں یہ کہوں گا تو شاید PTI والے کہیں کہ دیکھو یہ تو PMLN کے ساتھ مل گیا. اچھا کچھ لوگ باہر بھی ہمیں کہتے ہیں آج کل اکثر, بیرسٹر صاحب آپ ہمیں بتا دیں آپ PTI کے ساتھ ہیں یا آپ PMLN کے ساتھ ہیں؟ میں کہتا ہوں اوے عقل نو ہاتھ مارو, میں آپ کے ساتھ ہوں. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا ہوں, جو آپ کے ساتھ برا ہے میں اس کے ساتھ برا ہوں. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس کا کتنا ہاتھ ہے اس معاشی بحران میں؟ دیکھیں میں آپ کو بیرسٹر صاحب پہلے ایک بات بتاؤں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں فروری مارچ تک کوئی کرائسس نہیں تھا اور پاکستان ایک ٹریک پہ چل رہا تھا. اور میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں, آپ کسی سے انڈیپینڈنٹلی چیک کرا لیجئے گا, بلکہ ابھی جب میں بولوں تو آپ کی ریسرچ دیکھ لیں. آپ کے 8 مارچ کو جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 22 ارب ڈالر تھے ملک کے, اور جو آج ہے وہ 16.5 ارب ڈالر ہے. تقریباً اس میں سمجھنے کے 6 ارب ڈالر کی ایروجن ہو گئی 10 اپریل کے اندر تک. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سسٹم چلا رہا ہوتا ہے, اس کے کمٹمنٹس ہوتے ہیں, وہ اس کو مینج کر رہا ہوتا ہے اور سامنے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس کی جو ہے چیزیں جو ہے بالکل سموتھلی چل رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی قرضہ دینا ہے تو آپ واپس اس کا ارینجمنٹ بھی کر کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے اتارنا ہے تو دوسری طرف سے میں دوسرے ہاتھ سے لے آؤں گا. ہوا یہ کہ جب 8 مارچ کو جب عدم اعتماد آئی تو اتفاق کی بات کہ لیں یہ سارے کوئنسیڈنسز ہیں یا ٹائمنگ بنی, کیا ہوا میں اس کانسپیریسی میں نہیں جاؤں گا. اسی مہینے ہم نے چائنا کو 2.5 ارب ڈالر دینے تھے, اور اس کے علاوہ ہم نے اسی مہینے میں ریکوڈک جو 2008 سے, اگر آپ کو یاد ہو یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے یہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا, اس کا سیٹلمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور جو ہے کچھ اداروں نے مل کر کیا اور بہت زبردست ڈیل کی. 10 ارب ڈالر کا جرمانہ ختم کر کے 1 ارب ڈالر میں ختم کیا, اور ڈیل کا حصہ یہ تھا کہ 15 دن میں آپ نے 1 ارب ڈالر اتارنے. تو وہ 2.5 ارب ڈالر چین کے, 1 ارب ڈالر جو ہے ہم نے ریکوڈک کے, یعنی 6 میں سے 3.5 ارب ڈالر یوں نکل گئے. اس کے بعد جو ہے آدھا ارب ڈالر پاکستانیوں نے نکال لیا, جو پاکستان میں پیسہ ڈپازٹ رکھ رہے تھے, وہ اس ڈر خوف ریجیم چینج گورنمنٹ چینج پہ نکال دیا. تو سلسلہ جب یہ ٹوٹا اور جو پولیٹیکل انسرٹنٹی آئی, وہ یہ سارا جب پیسہ نکلا تو نئی حکومت جو ہماری اس وقت ہے وہ کچھ غلط فہمیوں میں تھی. ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ ہم آئیں گے تو ہمیں جو ہے یہاں کے بزنس کمیونٹی سپورٹ کرے گی, ویلکم کرے گی, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کرے گی, اور ہم IMF کے جائیں گے تو ہم IMF کو بھی کچھ اپنی جو ہے چھو منتر کریں گے چیزیں, تو وہ ہمیں ہم IMF کو بھی بلا پسلا کے پیسے لے آئیں گے. ایکچولی ہوا یہ کہ یہ ریپلینش نہیں کر سکے وہ پیسے جو 1 مہینے 1.25 مہینے میں نکلے. اگر آپ فروری اور مارچ کے اوائل میں دیکھتے تو پاکستان میں کہیں ہوا بھی نہیں چلی تھی اس طرح کی چیز کی. اچھا اس وقت بھی تیل 120-130 ڈالر کا تھا, LNG 30 ڈالر کی تھی, کوئلہ بھی مہنگا تھا,
کموڈٹی سپر سائیکل لاسٹ ایئر مارچ سے چل رہا ہے, یہ ایک مہینہ پہلے کا نہیں ہے. مزمل صاحب یہ بتائیے گا, مزمل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق ہوا نہیں. شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ گئے لیکن وہاں سے بھی کوئی اعلان نہیں ہو سکا بیل آؤٹ پیکج کا. چین کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں, یو اے ای کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی سبسڈی اٹھا لو تو پھر بات کریں گے. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے دور حکومت تک معاملات ٹھیک تھے, لیکن میرے پاس جو فگرز ہیں مالی سال, یہ جو رواں مالی سال ہے, اس کے ابتدائی 10 ماہ کے دوران, یعنی کہ وہ آپ کی حکومت تھی, تجارتی خسارہ 39 ارب 26 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تک پہنچ چکا تھا, اور اپریل کے آخری ہفتے میں مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کمی آ چکی تھی 11 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کے قریب. اور تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب ایک جلسے میں کہہ رہے تھے, اگر میں کوشچن کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں. جی, پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے ایک جلسے میں اور سمجھا رہے تھے پاکستانیوں کو کہ پاکستانیوں دیکھو جب روپیہ گرتا ہے تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ وہ سمجھا رہے تھے کہ روپیہ گرتا ہے تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو روپے کے گرنے کے تو ریکارڈ بن گئے تھے نا سر, تو پھر آپ کے کال و فیل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں روپیہ گرتا ہے تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, روپے کو گرانا ضروری تھا, مصنوعی طور پہ ڈالر کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ رکھا بتایا ساگڈار صاحب نے. تو وائی ڈونٹ یو میک اپ یور مائنڈ؟ یہ کنفیوژن کیا؟ اچھا, اگر میں آئے کنٹینیو, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے پروگریس نہیں کی اور اس کو آپ کہتے ہیں پروگریس نہیں ہے تو پھر آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ. ہم آئے 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جس پہ ہمارا ہمیشہ سے اعتراض تھا. ایک سال بعد اس کو ہم نے 13 ارب ڈالر کیا. آپ نے جو تجارتی خسارہ بولا, درآمدی بل 2018 میں 60 ارب ڈالر تھا جس کو 2019 میں ہم نے کم کر کے 50 ارب ڈالر کیا, 2020 میں اس کو کم کر کے 45 ارب ڈالر کیا. اس سال ابھی یہ جو ہے ہمارا جو تجارتی خسارہ جو آپ 40 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں, اس میں بھائی صرف دیکھیں میں آپ کو کیلکولیشن بھی بھیج دوں گا, 10.5 ارب ڈالر جو ہے 3 چیزوں کی وجہ سے اس 10 مہینے میں درآمدات بڑھی. ایک تیل کی قیمت کی وجہ سے تیل کی کوانٹٹی اتنی ہے, 6.5 ارب ڈالر ہمیں اضافی دینے پڑے کیونکہ پچھلے سال ایوریج قیمت تھی 40 ڈالر, اس سال ابھی حالانکہ 110 ڈالر چل رہا ہے, ایوریج قیمت ہے 85 ڈالر. 3 ارب ڈالر دیکھیں احتشام صاحب, تھوڑا سا آپ انالیسس جو ہے نا اس کو فردر ڈیپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. 3 ارب ڈالر کی ویکسین امپورٹ ہوئی ہے پورے پاکستان میں, پتہ نہیں 16 کروڑ یا 14 کروڑ لوگوں کو فری ویکسین وفاقی حکومت نے امپورٹ کر کے لگائی. اور 1.5 ارب ڈالر جو ہے نا صرف یہ جو خوردنی تیل پچھلے سال 600 ڈالر کا تو وہ 1800 ڈالر ہوا. اگر یہ آپ 3 آئٹم نکال دینا, اس میں مجھے بتا دیں یہ 3 آئٹم میں پی ٹی آئی کی پالیسی کی وجہ سے کیا قصور ہے, اور ہم نے جب ٹائم پورا ملا ہم نے اس کو کم کیا. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 19 ارب ڈالر پہلے سال خسارہ تھا, دوسرے سال کم ہو کے 13 ارب ڈالر, تیسرے سال اس کو 7 ارب ڈالر, اور چوتھا جو ہمارا جو پچھلا سال گزرا صرف 1.9 ارب ڈالر. اور اس کے بعد یہ کموڈٹی سپر سائیکل شروع ہوئی, اس کو بھی اب دیکھیں بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اب سنبھال سکیں گے معاملات کے نہیں سنبھال سکیں گے اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے, خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن کا خطرہ تو نہیں ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں ہر چیز مینج ہو سکتی ہے. یہ جو ابھی کرائسس دیکھ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی آج سے 6 مہینے پہلے آ سکتا تھا. اور کیوں آ سکتا تھا؟ اگر ہم پالیسی ایکشنز نہ لیتے. میں تھوڑا سا آپ کو 6 مہینے پیچھے لے کے جاؤں گا. جولائی 2000 میرے پاس کیونکہ وقت بڑا کم ہے ایک سیکنڈ میرا سوال سنیں, وقت بڑا کم ہے, مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیجیے گا سر. میں آپ سے صرف ایک چیز کا میں کنکلوژن کیسے سنا دوں, ٹائم دیتا ہوں, لیکن ایک یار چلیں بولیں. جولائی 2021 سے لے کر 30 جنوری 2022 تک ہم نے 14 دفعہ سٹریٹ پیٹرول کی پرائسز بڑھائی. آخری جو ہے فروری 28 کو جو ہے ہم نے 10 روپے بڑھائی تو مشکل فیصلہ کیا, 155 سے 180 روپے ڈالر کیا تاکہ امپورٹس ڈسکریج ہوں. تو آپ کو ہمیں بھی الیکشن میں جانا تھا, ہمیں بھی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی چیزیں آئی ہوئی تھی, ہم پہ پریشر تھا. منی بجٹ ہم نے پاس کروایا آپ کے سامنے جنوری میں.
مشکل فیصلے کر لیں گے اگر آپ کی ٹھیک ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال تھا مزمل صاحب, آپ نے کہا کہ آخری ٹائم پہ فروری میں جا کے ہم نے مشکل فیصلہ کیا اور پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی اور سبسڈی دے دی, ٹھیک ہے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا آپ لوگوں نے, مجھے یاد ہے پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب جون تک ان قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. تو اپوزیشن جو تب کی تھی اور ابھی کی حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے گیم کھیلی تھی کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ لوگوں نے چلے جانا ہے, اس وجہ سے آپ اعلان کر گئے کہ جی اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا, حالانکہ جتنی دیر آپ 3.5 سال حکومت میں بیٹھے تھے آپ اضافے کرتے ہی چلے آئے ہیں. تو یہ آخری ٹائم پہ آ کے اتنی بڑی سبسڈی کا اعلان کر کے آپ جان کے اگلی حکومت پر بوجھ ڈال کے گئے تاکہ اگر وہ عوام کے سامنے گندے ہوں تو وہ ہوں کہ دیکھیں جی خان صاحب تو اتنی سبسڈی دے گئے تھے اور وہ اس کے بعد حکومت سے چلے گئے اور اب انہوں نے آ کے ختم کر لیا. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا اس طرح کی چیزوں پہ بھی پالیٹکس ہوتی ہے, مطلب کہ لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بڑا اس کا جو ہے نا اے پولیٹیکل جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے اور ہمیشہ جو ہے ایک باٹم لائن کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. 28 فروری کو جس دن ہم نے سبسڈی دی تھی نا 10 روپے کی, اس دن بھی پیٹرول میں ہم 2 روپے لیٹر کما رہے تھے اور ڈیزل میں ہم صرف 7 روپے لیٹر کا نقصان کر رہے تھے. ہوا کیا کہ یوکرین وار کے بعد پیٹرول کی عالمی جو خام تیل ہے اس کی قیمت صرف 13% بڑھی. آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی جس دن یوکرین وار ہوئی تھی $130 خام تیل چلا گیا تھا, آج $100-110 ہے. پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ ہوئی کہ پچھلے 1 مہینے میں ڈیزل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 70% بڑھ گئی ہے. جو 10 روپے ہم نے جب دی تھی نا سبسڈی, وہ 10 روپے سے بڑھ کے بہت شکریہ, وقت ہو گیا. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے, آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.